बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 210 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई है। 210 हिजरी के अंदर आपकी पैदाइश हुई है और आपके जो आबो अजदाद जो थे, आपके जो दादा जान थे, वो ईरान के रहने वाले थे। ईरान जब फ़तह हुआ और इस्लामी हुकूमत वहाँ पर कायम हुई, इस्लाम वहाँ पर आया, तो आपके दादा जान ईमान लेकर आए और आपके दादा जान का नाम भी जुनैदी था। आपके जो दादा जान हैं उनका नाम भी जुनैदी था। तो ये पता ये चला हमारे जो बुज़ुर्ग है अपने घर के अंदर अपने एक बुज़ुर्ग का नाम ज़रूर रखते थे। ये पहले से बुज़ुर्गों के अंदर आज चला आ रहा है ताकि हमारे बच्चे जो हैं अपने बुज़ुर्गों से निस्बत कायम रहे और बुज़ुर्गों को वो याद करते रहें। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कमाल व मरातिब अता फरमाए कि आपका पैदाइशी नाम जो है वो जुनैद रखा गया। आपके वालिद मोहतरम का जो नाम था वो मोहम्मद थे। वालिद मोहतरम का जो नाम है वो मोहम्मद है और मोहम्मद जो उनके वालिद मोहतरम है उनका नाम जुनैद है। आपको आपकी कुनियत जो है अबुल कासिम आपको कहा जाता है और आपके अलक़ाबात बहुत सारे अलक़ाबात हैं, जैसे सैयदुत ताइफ़ा, शेखुल मशाइख, इमाम शरीयत व तरीक़त और ताउसुल उलमा जैसे अलक़ाबात से आपको याद किया जाता है और जैसे शेखुल मुहक्किकीन आपको पुकारा जाता है। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जो शुरू की तालीम थी वो आपने अपने शुरू से लेकर आखिर तक की जो भी तालीमात है ज़्यादातर आपने अपने मामू जान से तालीम हासिल की। आपने अपने मामू जान से अपनी तालीम हासिल करी और आपके जो मामू हैं वो भी अल्लाह के वली कामिल हैं और उनका नाम हज़रत सरी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह है, जो बहुत बड़े अल्लाह के वली कामिल हैं। और ये हज़रत सरी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हैं खलीफा हैं हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। यानी वो सिलसिला कादरिया हो, सिलसिला चिश्तिया हो और सिलसिला सोहरवर्दिया हो, जितने ये जो तीन सिलसिले हैं जो मशहूर सलासिल हैं, यानी सिलसिला नक्शबंद को छोड़ने के बाद जितने ये तीन जो सलासिल हैं बड़े बड़े, कादरिया, सोहरवर्दिया और चिश्तिया, इन सब के ये दादा पीर हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो है सरकार गौसे आदम के भी दादा पीर हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो सरकार गौसे पाक के भी दादा पीर हैं और हज़रत सरी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के अल्लाह के वली गुज़रे हैं। उनसे मतलब यह है कि आपने ज़्यादातर फैज़ लिया और उनके ही आप खलीफा और मुरीद हैं। किसी ने हज़रत सरी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हुज़ूर ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है क्या मुरीद अपने पीर से बढ़ जाए मरातिब के अंदर? कभी ऐसा हुआ है कि मुरीद अपने पीर से मरातिब में बढ़ जाए? तो हज़रत सरी सिक्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हाँ ऐसा हुआ है, जैसा मेरा मुरीद जुनैद है वह मुझसे मरातिब में बढ़ गया। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा? आपके पीर मुर्शिद फरमा रहे हैं कि जैसे मेरा मुरीद हज़रत सरी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जैसे मेरा मुरीद मुझसे मरातिब में बढ़ गया है। अल्लाह के पीर पीर ही रहता है, मगर ये उनकी फरमान के मुताबिक है कि उन्होंने फरमाया। बहरहाल एक मरतबा आप अपने घर जब तशरीफ़ लेकर आए मकतब से, तो आपके वालिद मोहतरम बचपन में आपके 7 साल की उम्र थी, तो आपके वालिद मोहतरम बैठे हुए रो रहे थे। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम जो थे बहुत बड़े ताजिर थे, शीशे का आपके वालिद मोहतरम बगदाद के अंदर कारोबार करते थे। शीशे की दुकान थी, आईने की, आपकी आईने की जो शीशे का बड़ा कारोबार था, आप भी शीशे का कारोबार करते थे। देखिए आज हम तुमों की दुकान होती है ना, तो हम तुम क्या बहाना कहते हैं, हज़रत ज़ुहर में क्या गिराई की बहुत रहती है, टाइम नहीं मिल पाता नमाज़ पढ़ने का, ऐसा रहता है। क्या असर में भी गिराई की रहती है, एक टाइम मिलता है, इशा में मुझे टाइम मिलता है, मैं इशा में आ जाता हूँ।
فجر میں سوتا رہا تو آنکھ نہیں کھلتی ہے، بچے پریشان رات کو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بہانے ہیں نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش سنبھالا تو والد محترم کا کاروبار جو تھا وہ شیشے کا کاروبار تھا۔ آپ والد محترم کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے والد محترم کا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور دکان میں آپ شیشے کی دکان میں آپ اپنی دکان میں روزانہ معمول کے مطابق جاتے، اور دکان میں ایک طرف آپ نے پردہ لگا لیا، دکان کے اندر پردہ لگا لیا تھا، آدھی دکان خالی رہتی، آگے بیٹھ کر گراہکوں کو دیکھتے، پیچھے کی جانب بھی ایک کونے میں آپ نے پردہ لگایا۔ روزانہ یومیہ اپنی دکان میں جانے کے بعد روزانہ آپ 400 رکعت نفل نماز ادا کرتے۔ کتنے؟ 400 رکعت۔ یہاں تو تم فرض ہی نہیں پڑھ پاتے، 400 تو بہت بڑی بات ہوگی یار۔ یہاں جو فرض نماز ہے، ظہر ہے یا عصر ہے، ہماری گرائکی کی وجہ سے مطلب ہے کہ ہم وہی نہیں پڑھ پاتے، تو بتاؤ سرکار سیدنا جنید بغدادی کے گرائک نہیں آتے ہوں گے؟ گرائک تو ان کے بھی آتے ہوں گے نا، ان کے بھی گرائک آتے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ گرائکوں سے زیادہ، کسٹمر سے زیادہ انہیں رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ کیا تھا؟ انہیں رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ آج ہمیں کسٹمروں کو اوپر بھروسہ کہ دکان جتنی دیر کھلی ہوئی رہے گی، میں گدی پہ بیٹھ رہوں گا، سامنے ہوں گا، تبھی میری قسمت کا رزق ملے گا، ہے نہیں ہے؟ یہ ہمیں یہ رہتا ہے کہ تبھی میری قسمت کا رزق ملے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، جو ہماری قسمت کا رزق ہے، جو ہماری قسمت کا رزق ہے، ہم نماز پڑھیں گے تب بھی اللہ اتنا ہی دے گا، اور نماز کو آپ چھوڑ دو تب بھی اتنا ہی ملنے والا ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ نماز پڑھ کے جو اللہ تم کو رزق جو دے گا، اس کے اندر بے پناہ برکت اور سکون ہوگا، آپ کو بے پناہ برکت اور سکون ہوگا۔ اور جو نماز چھوڑنے کے بعد، رب کی نافرمانی کرنے کے بعد جو تم نے رزق کمایا ہے، اللہ اس میں سے تمہارا سکون چھین لے گا، اللہ سکون چھین لے گا۔ سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، مگر سکون نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو کہ ہمیں سکون ملے، سکون مل جائے، تو سکون دنیا داری یا زیادہ دولت کمانے میں سکون نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے کا تو یہ چاہتا کہ دل کا سکون مل جائے تو میرا ذکر کر، اللہ تجھ کو سکون عطا فرما دے۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمیں دل کا سکون چین مل جائے تو ہمیں خدا کا ذکر کرنا چاہیے، خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب ہم تمہوں کا تو یہ ہے کہ یار گراہک نہیں آئے گا تو پھر کاروبار کیسے چلے گا، دکان بند ہو جائے گی، یہ ہے۔ تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے، جو قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت ایک پتھر کے نیچے اندر کیڑا رہ رہا ہے، سمندر کے اندر سپی کے اندر موتی میں ایک کیڑا ہوتا ہے، اللہ اس کا رزق اس تک پہنچا رہا ہے، تو ہم تم تو اشرف المخلوقات ہیں کہ اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ کبھی اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی تو ہمیں کرتے دیکھیں۔ رب کی ذات پہ جب ہم بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں وہم و گمان بنا۔ شروعات میں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان تھے، بہت طاقتور تھے، مشہور بادشاہی پہلوان تھے۔ آپ بادشاہ کے پہلوان تھے، پورے بغداد شہر میں آپ کا ڈنکا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ جنید یہ تو بتاؤ کہ آپ جو پہلوان بنے، اس کی پہلوان بننے کی وجہ کیا ہے جو اتنے طاقتور آپ ہو گئے، بڑے سے بڑا جو کشتی کے اندر آپ بڑے سے بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتے؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کے نام کا ورد کرتا رہا، اللہ نے مجھے اس مقام پر پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ جب میں کھانا کھانے بیٹھتا اور جب کھانا میں کھاتا تو ہل لقمے پہ یا واجدو پڑھتا۔ آج ہم جم میں جانے کے بعد ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی باڈی نہیں بنا پاتے ہیں، اور باڈی کے اندر ہماری بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، جو کٹ نکالنا چاہتے ہیں وہ کٹ نہیں بن پاتے۔ قسم خدا کی سنت کے مطابق ہم کھانا کھانا شروع کر دیں یا واجدو کا ورد کرنا شروع کر دیں، یہ باڈی خود بخود بن جائے گی، یہ باڈی خود بخود بن جائے گی۔ زیادہ پروٹین کے ڈبے کھانے سے باڈی نہیں بنتی ہے،
بوڈی سکون کے ساتھ انسان گیہوں کی چپاتی کھا لے تب بھی بوڈی بن جائے گی، بشرطے کہ اس کو سکون ہونا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کا، کیا آپ وہ شاہی جو تھے وہ پہلوان تھے، تو ایک سوکھا دبلے شخص آیا اور آنے کے بعد میں اس نے چیلنج کیا یہ بادشاہ کو کہ جو تمہارا شاہی پہلوان ہے ہم اس سے کشتی لڑیں گے اور اس کو ہم پچھاڑ دیں گے کشتی۔ تو یہ بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی نا تو پہلے کے لوگ جو تھے بڑا غور و فکر کرتے تھے اور اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے وہ بڑے پیسہ اور بڑا روپیہ خرچ کرتے تھے۔ آج بھی یہ باتیں ہیں کہ اپنی انسان وٹ کو رکھنے کے لیے اور کیا میرا نام باقی رہے اس کو رکھنے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ کر دیتے۔ تو جب وہ فریاد لے کر پہنچا نا کہنے والا کہ میں آپ کے پہلوان کو پچھاڑ دوں گا، تو بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی، خلیفہ تک پہنچی، تو اس نے کہا اس کو بلا کے لے کر آئی، وہ کون ہے جو ہمارے پہلوان سے مطلب لڑنا چاہتا، جو مشہور ہمارا پہلوان ہے۔ دیکھا تو وہ بظاہر کوئی سوکھا دبلا انسان تھا، مگر اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت ہو تو ہم پیسہ تم کو دے دیتے، اگر آپ پریشان حال ہے تو آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، آپ یہ چیلنج کیوں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے پہلوان سے کشتی لڑیں گے؟ تو یہ آپ چیلنج نہ کیجیے، آپ کو ضرورت ہے تو وہ دے دیجیے۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو آپ کے پہلوان سے کشتی لڑنی ہے، اس سے کشتی لڑنی ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ میں یہ تاریخ رکھ دی گئی۔ اور وہ تاریخ ہونے کے بعد جب جنید بغدادی نے اس کو دیکھا نا، دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہے یار اس کی آنکھوں میں۔ آپ حیران و پریشان ہوئے کہ اتنا سوکھا دبلا، جب میرے اس نے چیلنج قبول کیا کہ میں جنید بغدادی کو کشتی میں ہراؤں گا تو کچھ نہ کچھ تو بات ہو۔ بہرحال جب تک وہ تاریخ آئی، حضرت جنید بغدادی بے قرار رہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر ایسی کیا طاقت ہے، اور اگر میں اس سے پچھاڑ گیا اور مجھ کو اگر اس نے چت کر دیا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، جو بغداد کے اندر میں نے جو شہرت کمائی وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال وہ تاریخ رفتے رفتے وہ تاریخ آتی، حضرت جنید بغدادی تاریخ کے مطابق جا کر میدان کے پاس بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے دربار سجا دیا، تمام بغداد شریف کے لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں ہم صحیح، مگر جب تاریخ جو رکھی گئی وقت ہوا مگر وہ انسان آنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسی جب ٹائم ختم ہونے کو ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ وہ یوں ہی چل رہا ہوگا چیلنج کرنے کے بعد میں، اور بعد میں اس نے غور و فکر کیا ہوگا تو شاید وہ اب نہیں آئے گا، وہ اس نے اپنی ہار مان لی اور بلا فالتو میں ہم تو نے اتنا اپنا وقت ضائع کیا، اپنے اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے۔ جب تمام چہمیاں گومیاں ہو گئی تو کیا دیکھتے کہ سامنے سے ایک دھول اڑتے ہوئی نظر آ رہی، لوگوں نے سوچا شاید کوئی آ رہا۔ جب وہ دھول ہٹی تو دیکھا کہ وہی شخص پتلا دبلا آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ بھائی اتنی دیر کے کہ میرے بچے تھے اور میں اپنے بچوں کی وجہ سے تھوڑی مجھ کو دیر ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کرنا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ بہت لمبا طویل یہ واقعہ ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے یہ حضرت جنید بغدادی کی۔ بہرحال جب وہ حضرت جنید بغدادی کے آمنے سامنے دونوں کا مقابلہ ہوا تو مقابلے سے پہلے ہاتھ ملاتے پہلوان آپس میں، ہارنے کے بعد میں ملایا جاتا ہے۔ یہ آدمی ریت ہے کہ بھئی جیسے اگر ٹیم کوئی سی بھی ہارے تو ایک دوسرے سے مسافہ ہاتھ ملاتے نہیں ملاتے، چاہے کہ کتنے بھی رن سے ہار جائے یا کیسے بھی ہار جائے تو جیتنے سے پہلے بھی ہاتھ ملایا جاتا ہے، ہارنے کے بعد بھی ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ جب جنید بغدادی سے ہاتھ ملایا تو اس جو اسو کا دوبارہ شخص آیا تھا اس نے کہا جنید ذرا اپنا کان قریب کرو ہاتھ ملانے کے بعد۔ جب کان قریب کرا نا تو اس نے کہا جنید میں کوئی پہلوان تو نہیں ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں ایک سید زادہ ہوں اور پریشان حال۔ کیا کہا؟ میں ایک سید زادہ ہوں اور پریشان حال ہوں، کئی دن سے میں نے اور میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میرے گھر میں پھاکا چل رہا۔ اب میں سید زادہ ہوں، کسی کا آگے ہاتھ تو پھیلا نہیں سکتا ہوں، بھیک تو میں مانگ نہیں سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسہ ہوں۔ اے جنید اگر آج تم ہار گئے اس میں اور میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا اور میرا حال بہتر ہو جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن تمہیں نانا جان سے میں جنت دلانے کا تم سے وعدہ کرتا ہوں، نانا جان سے تمہیں جنت دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلاؤں گا۔ اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں، آپ فرماتے میں کشمکش میں کہ ایک طرف تو جنت ہے، شہزادے رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہے، اور دوسری طرف میری شہرت کے چرچے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں کشمکش میں کروں تو کیا کروں؟ فرماتے ہیں کہ بہرحال
عشق میرے اوپر غالب آ گیا. میں نے کہا کہ اگر بےزتی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ کشتی لڑتے رہے. زمانے نے کیا دیکھا کہ وہ جو سو کا دبلا آشیہ زادہ تھا وہ حضرت جنید بغدادی کے سینے پہ سوار ہو گیا. غرض یہ کہ لوگوں نے کہا بھائی نہیں یہ بات سن میں نہیں آ رہی کہ آج تک جنید کسی سے ہارے نہیں، آج ایسے کیسے ہار سکتا. آج اس سارے دوسرا کے کشتی کرائی گئی. جب دوسرا کو ہوئی تو پھر وہی مطلب حال ہوا کہ وہ شہزادہ جو ہے حضرت جنید کے سینے کے سوار ہو گئے. غرض یہ 3 مرتبہ ہوئی، تینوں مرتبہ شہزادہ حضرت جنید کے سینے پر سوار ہے. غرض یہ کہ پھر جنید کو تو لوگوں نے چھوڑا، اور جنید کو چھوڑنے کے بعد لوگوں نے ٹھوکنے مارنا شروع کر دی، تانے زنی کرنا شروع کر دی. شہزادے کو لوگوں نے اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. جو طائف اور جو انعامات ملنے تھے بادشاہ نے بے شمار انعامات سے نوازا. شہزادہ تو لے کر چلا گیا. حضرت جنید بغدادی کہتے کہ میں میدان میں پڑا رہا، لوگ تانے دے کر گالیاں دے کر جاتے رہے، میں سب کی باتیں سنتا رہا. جب مجمع چھٹ گیا، شام ڈھل گئی، فرماتے میں وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر پہنچا. شام کا کھانا بھی مجھ سے نہیں کھایا گیا، بستر بجا کے لیٹا، کربٹوں پہ کربٹ بدلو کہ شہزادے نے کہا تھا کل قیامت کا دن میری شفاعت کر کے جنت دلائے گا. قیامت کب آئے گی؟ فرماتے اسی کشمکش میں تھا کہ قیامت کب آئے گی. اور قیامت اگر نہیں، قیامت آئے گی تو آئے گی. اگر وہ شہزادہ سچا نہیں نکلا اور اس نے میری شفاعت نہیں کرائی تو میری دنیا میں کے اندر بھی بے عزتی ہوئی اور آخرت میں نہیں معلوم میرا کیا حال ہو. بہرحال اسی کشمکش میں حضرت جنید بغدادی کے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے آنسو برستے رہے. نیند آ گئی. کیا دیکھتے آنکھوں میں جب نیند آئی تو کیا دیکھتے ایک بادل نجف کی طرف سے اٹھا ہے اور نجف کی طرف سے اٹھتے ہوئے بلند ہوتا ہوا آتا ہے. ایک بادل مدینے کی طرف سے اٹھتے ہوئے بلند ہوتے ہوئے آتا ہے. جو نجف کی طرف سے بادل اٹھتا ہوا آیا، فرماتی کیا دیکھتا ہوں، اس میں سے جب بادل چھٹا تو حضرت علی شیر خدا جلوہ گر ہو جاتے ہیں. دوسرا بادل جب چھٹا جو مدینے کی طرف سے اٹھتا ہے، جب وہ چھٹا تو چھٹنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں جنید جو ہماری آل سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے شہزادے نے وعدہ کیا ہے قیامت تو جب آنی ہے آئے گی، جب ہم تجھ کو جنت کا وعدہ کرتے ہیں جنت دے دیتے ہیں. جنت جب قیامت ہونی ہے قیامت ہوگی، مگر ہمارا دیدار بھی کر اور ہم تجھ کو جنت کا وعدہ دیتے ہیں جو شہزادے نے کیا ہے اور جو تو نے شہزادے کی عزت رکھی ہے یا ہم نے تجھ کو جنت عطا کر دی. یہ سیدنا جنید بغدادی ہیں. تو اسی دن سے آپ کو سید الطائف کے لقب سے لوگوں نے آپ کو یاد کیا، زمانے نے یاد کیا. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک عنہ بہت اونچے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں رہا، 10-20 سال تک خدمت میں رہا. 20 سال کے بعد اس نے اجازت مانگی کہ حضرت مجھے اجازت دو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. سیدنا جنید بغدادی نے پوچھا بھائی کیوں آئے تھے اور کیوں تم جانا چاہتے ہو اتنے عرصے تک؟ کبھی تم نے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی ہم سے کوئی سوال تم نے نہیں کیا، بلا سوال کیے آئے، تم اپنی مرضی سے تھے، پھر اپنی مرضی سے تم جا رہے ہو، کوئی تم نے سوال نہیں کیا. اتنے 20 سال کے عرصے میں تم رہے، کیوں آئے تھے اور کیوں تم جا رہے ہو؟ کیا کہ حضور میں آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا. کیا کہا؟ میں مرید ہونے کے لیے آیا تھا. فرمایا پھر مرید کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ حضور میں اس لیے آیا تھا مرید ہونے کے لیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر مرید ہوں گا، مگر میں 20 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، میں نے 20 سال میں کبھی کوئی کرامات آپ سے نہیں دیکھی. کیا ہے؟ کوئی کرامات میں نے آپ سے نہیں دیکھی کہ کوئی کرامات کا ظہور آپ سے ہوا. وہ آپ نے اس کو محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا کے بیٹھا. کہا 20 سال تم میرے پاس رہے؟ کہاں 20 سال رہا. کہ یہ بتائیے کہ 20 سال کے عرصے میں جب تم نے میرا صبح اٹھنے کا بھی دیکھا، رات کو سونا بھی دیکھا، شب و روز میرے دیکھے، چلنا پھرنا میرا دیکھا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تم نے مجھے دیکھا، یہ بتاؤ 20 سال کے عرصے میں کوئی مجھ سے اللہ کے رسول کی سنت چھوٹی ہے؟ کوئی مجھ سے اللہ کے رسول کی سنت چھوٹی ہے؟
تو عرض کیا حضور 20 سال کے عرصے میں نے کوئی نبی کی سنت چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا کھانا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، اٹھنا سنت کے مطابق، چلنا سنت کے مطابق، کپڑے پہننا سنت کے مطابق، ہر کام میں نے تمہارا سنت کے مطابق دیکھا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا سب سے بڑی کرامات تو یہی ہے، سب سے بڑی کرامات تو یہی ہے. جو نبی کی سنت پر عمل کرے وہ سب سے بڑی کرامات ہے. ہوا میں اڑنے کا نام کرامات نہیں ہے، پانی پر چلنے کا نام کرامات نہیں ہے. ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، اگر کرامات کا نام ہوتا تو ان سے بڑا کراماتی کوئی نہیں ہوتا. دریا کے اندر مچھلیاں بھی تیرتی ہے اور درندے بھی دریا میں تیرتے ہیں، تو دریا میں اگر پانی میں تیرنے کا نام یا پانی پر چلنے کا نام کرامات ہے تو مچھلیوں سے بڑا کوئی کرامات ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑی کرامات ایک مومن مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرے، وہ سب سے بڑا کرامات ہے. سب سے بڑا کرامت. کہا کہ حضور یہ تو نہیں دیکھا. فرمایا کہ بتا 20 سال تک تو رہا، کوئی سنت نہیں چھوٹی، قدموں پہ گریا اور فوراً حضرت کا مرید ہو جاتا ہے. یہ سرکار سیدنا جنید بغدادی. بے شمار آپ کے واقعات، بے شمار آپ کے واقعات. ایک شخص مسلمانوں کا لباس پہن کے، داڑھی بھی اس کے چہرے پہ ہے، ایک دم مسلمان. آپ واز کیا کرتے تھے. شروعات میں جب آپ واز کیا نا، جب تقریر کرتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، تو آپ کے ماموں جان نے کہا کہ آپ جنید بغدادی، آپ کے ماموں جان نے کہا کہ بیٹا جنید ایسا کرو تم لوگوں کو نصیحت اور تقریر کیا کرو، واز کیا کرو. تو کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں واز کیسے کر سکتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں واز کروں. تو پہلے کے اللہ والے جو تھے نا وہ ضد نہیں کرتے تھے کسی بات کی بھی. ایک بار کہہ دی بات ختم ہو. لوگوں نے کہا، پھر حضرت سرستی سے کہا کہ آپ جنید بغدادی سے کہیے کہ وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، لوگوں کو نصیحت باز کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے. مگر ایک مرتبہ ہم نے کہا تو انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی. چند دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جنید بغدادی کی خواب میں تشریف لے کر، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد کہا کہ بیٹا جنید تم واز نصیحت کیوں نہیں کرتے، تم واز نصیحت کرنا شروع کرو. لوگوں کو واز و نصیحت، ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ. یہ خواب دیکھا. جب خواب دیکھنے کے بعد صبح کو حضرت سری سکتی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور اپنا خواب بیان کرنا چاہا نا، تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ جنید اب تو واز کرنا شروع کرو گے یا اب بھی نہیں کرو گے؟ اب تو واز کرنا شروع کرنا چاہیے، اس سے بڑی اب تو کوئی تمہیں دلیل نہیں چاہیے. تو کہا کہ حضور آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کیا رات میں سو رہا تھا، اللہ نے مجھے خواب میں کہا ہے، مجھ سے خواب میں کہا ہے کہ سری سکتی صبح کو تم جنید سے کہو کہ وہ واز کرے. اور آج میرے حبیب نے بھی اس سے کہا کہ وہ واز کرے، میرے حبیب نے بھی کہا کہ وہ واز کرے. حضرت جنید بغدادی نے پہلے دن بیان کیا تو 40 لوگ آپ کے بیان میں موجود تھے. کتنے؟ 40 لوگ بیان میں موجود تھے. جب آپ نے بیان شروع کیا تو 22 لوگ آپ کا بیان سننے کے بعد ان کی جانیں تن سے نکل گئی. 18 لوگ باقی بچے، 22 لوگ انتقال کرتے. ایسے فصیح بلیغ آپ کا بیان تھا. یہ شان کے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک عنہ جب بیان کرتے تو بڑے بڑے اولیاء اقطاب آپ کے بیان میں آن کر بیٹھ جاتے. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی، تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک مرتبہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، وہ پریشان تھا، تو یہ مسافر تھا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کیا معاملہ، کیوں پریشان ہو؟ کہ حضور مجھے دریا پار کرنی ہے، یہ دجلہ، مگر اس پہ پل یہاں پر کہیں آس پاس میں نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پار ہی تو کرنا ہے، کہ یہاں پار تو کرنا، مگر کوئی نہ کشتی ہے نہ پل ہے، تم پار کیسے کرو؟ آپ جس مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ نے اپنا مسلح نکالا اور وہ پانی کو بچھا دیا. کہا کہ اس پہ کھڑا ہو جا، کہا اس پہ کھڑا ہو جا، اور زبان سے کہتا چلا جا یا جنید بغدادی یا جنید بغدادی. سبحان اللہ. اب وہ کہنا شروع کر دیا. اس نے جب کہنا شروع کر دیا تو وہ مسلح جو وہ تیر تو وہ پانی کے اوپر جا رہا. اب شیطان تو ہر انسان کے ساتھ رہتا نا، شیطان اور نفس ہر انسان کے ساتھ رہتا. اب دریا کے وہ ابھی کچھ دور چلا تھا، دل میں خیال آیا یار جنید بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، جنید بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے. یار جنید کو چھوڑ کر اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا. جنید کو چھوڑا اور اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا. جیسی جب اللہ اللہ کہنا شروع کیا، مسلح ڈوبنا شروع ہو گیا.
حضرت پھر حاضر ہوئے. حضرت نے حاضر ہونے کے بعد کہا کہ جنید کا اگر پار ہونا تو ورنہ ڈوب جائے گا. بہرحال پھر اس نے جنید کہنا شروع کیا. پھر مصلی تیرنا شروع ہو گیا. پھر آگے چلا. پھر شیطان نے غلبہ کیا کہ جنید تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کو چھوڑ کے جنید پکار رہا. پھر وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. جب ڈوبنا شروع ہوا تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑ کے اس کا دریا کے دجلہ کے پار کیا. اور پار کرنے کے بعد کہا کہ نیدان ابھی تو جنید کی حد تک نہیں پہنچ پایا, خدا تک پہنچنے کی باتیں کر رہا. پہلے جنید کی معرفت حاصل کر لے. جب جنید کی معرفت تجھ کو مل جائے گی, خدا کی معرفت تجھ کو مل جائے گی. خدا کی معرفت تم کو مل جائے گی. مقام اللہ کے نام میں ہی ہے, طاقت اللہ کے نام کی ہے, مگر قسم خدا کی اللہ کے نام کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت بھی تو حاصل ہونی چاہیے نا. اس کی معرفت کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے آپ کو رب کی ذات میں فنا کر دیا تھا. وہ فنا فی اللہ ہو گئے تھے, اور قسم خدا کی جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کا مقام وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ارشاد فرماتے, آقا کی حدیث میں آتا ہے, آپ واعظ و نصیحت چل رہی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کھڑا ہوا, دیکھا بڑا شاندار لباس پہنا ہوا, جبہ قبہ ہے, چہرے پہ داڑھی ہے. اس نے کہا جنید ایک سوال ہے آپ سے. کہا کہ پوچھو کیا سوال ہے. کہ ایک سوال ہے کہ جو تمہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اس حدیث کا مطلب کیا میں سمجھ نہیں پایا. اس حدیث کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا. حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا, آپ نے اپنے ایک دم اللہ کے جو ولی ہوتے تھے نا, جو محبوب ہوتے تھے, وہ ایک دم جواب نہیں دیتے تھے. آج ہم تم پان کے گلے پہ کھڑے ہو کر شریعت کے مطابق ایک دم ہاں نہ کا جواب دے دیتے. آج کے مولانا بھی ایک دم فتویٰ لگا دیتے کہ بھائی یہ کافر ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا. نہیں, پہلے کے جو بزرگ تھے ایک دم اس کا ہاتھ و ہاتھ ہی جواب نہیں دیتے. جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ جو رسول نے, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, بچو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا, اور سر کو نیچے کرنے کے بعد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی تو دھرم چھوڑ اور اسلام دھرم میں داخل ہو جا. کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی دھرم تو چھوڑ اور اسلام کے اندر داخل ہو جا. وہ ایک دم چیخ ماری اس نے, اور چیخ مارنے کے بعد کہا کہ جنید تم کو کیسے معلوم ہے میں عیسائی ہوں؟ فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ تو عیسائی ہے, مجھے معلوم ہے جس نور کی تو بات کر رہا اس نور سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو عیسائی ہے. اللہ اکبر. آج کے قدموں پہ گنا کہ حضور آپ نے یہ تو بتا دیا, مگر میں کئی سارے اللہ کے ولیوں کے پاس گیا, مگر کسی نے بھی مجھ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اور کسی نے بھی مجھ کو نہیں پہچانا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. ہر کسی نے مجھ کو مسلمان سمجھا. حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا, نیدان ہر اللہ کا ولی جانتا تھا کہ تو عیسائی ہے, وہ اپنے نور سے یہ بھی جانتے تھے کہ تو مسلمان تو ہوگا مگر جنید بغدادی کے ہاتھوں پہ ہوگا. تو مسلمان تو ہوگا, جنید بغدادی کے ہاتھوں ہوگا, اس لیے وہ تجھ کو آگے آگے کرتے رہے. اب تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو. تو یہ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک عنہ, ان کے بے شمار فضائل, مناقب, بے شمار کرامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے.